अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशऊर की शाया करदा किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोयन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफजल। सामीन, आपको बताते चलें कि दारुशऊर ऑडियो बुक्स की सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। हमने हिस्सा अव्वल शुरू किया है और इसका अब पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ये शुरू होता है, तख्लीकी तसव्वुर अमल सिर्फ भलाई के लिए काम करता है। ये हमारी पहली हेडिंग है। आइए इसे शुरू करते हैं। इस बात से खौफज़दा मत हों कि तख्लीकी तसव्वुर अमल नुकसानदेह नताइज के हुसूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तख्लीकी तसव्वुर अमल उन रुकावटों को दूर करने का ज़रिया है जो कायनात के फितरी हम आहंग, वाफर और मोहब्बत भरे बहाव के रास्ते में हमने खुद तख्लीक कर रखी होती हैं। ये सही मानों में सिर्फ उसी वक्त असर दिखाता है जब इसे आला मकासद के हुसूल और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स इस ताकतवर तकनीक को किसी नुकसानदेह और खुद गर्जी पर मबनी तबाहकुन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो महज लॉ ऑफ कर्मा से अपनी लाइल्मी का मुजाहरा करेगा। लॉ ऑफ कर्मा मतलब मुकाफात अमल। ये बिल्कुल वैसा ही उसूल है जैसा कि कानून ताबकारी और कशी का कानून, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जो कुछ दूसरे के लिए तख्लीक करने की कोशिश करते हैं हमेशा वही आपकी तरफ लौट कर आएगा। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप इससे आगाह हैं, ये अच्छा ख्याल है कि आप मदरजा झैल उमूर को अपने तख्लीकी तसव्वुर अमल में शामिल कर लें। मसलन, मेरे लिए या ये इससे कुछ भी बेहतर हो सकता है, मुकम्मल तौर से इत्मीनान बख्श और हम आहंग तरीक़ों से जो कि हर लिहाज से मेरी बेहतरी और अच्छाई के लिए हो। मिसाल के तौर पर आप मुलाजमत में तरक्की का तसव्वुर कर रहे हैं तो ये तसव्वुर मत करें कि आपसे सीनियर शख्स को मुलाजमत से निकाल दिया गया है। ये तसव्वुर करें कि वो कहीं और इससे बेहतर हालात में चला गया है। इसी तरह ये अमल सबकी बेहतरी के लिए काम करेगा। आपको ये समझने और तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होगा, और ना ये फ़ैसला करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका बेहतरीन तरीका क्या होगा। मस्बत खुद कलामी। खुद कलामी के अक़वाल तख्लीकी तसव्वुर अमल के अहम अनासर में से एक हैं। ऐलान या दावा का मतलब पुख्ता या मजबूत होना है। असबाती अक़वाल एक ऐसा मजबूत और मस्बत फ़िक्रा होता है जो ये कहे कि ये ऐसा पहले भी से है। हम में बहुत से लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि हमारे अज़हान में मुसलसल एक अंदरूनी मुकालमा जारी रहता है। ज़हन खुद से बातें करने में मसरूफ़ है। हमारा दिमाग ज़िंदगी, दुनिया, हमारे महसूसात, मसाइल और दूसरे लोगों के बारे में कभी ना ख़त्म होने वाला तबसरा जारी रखता है। हमारे ज़हन में दौड़ने वाले अल्फाज और ख़यालात बहुत ही अहम होते हैं। उमूमन हम ख़यालात की इस लहर से शऊरी तौर पर आगाह नहीं होते, और अभी हम अपने अज़हान में खुद से जो कह रहे होते हैं वही हमारे ख़यालात को अमली सूरत देने की बुनियाद होता है। हमारा दिमागी तबसरा हमारे एहसासात और हमारी ज़िंदगियों में जो भी होने जा रहा है उसके बारे में तवक्कुआत पर असरअंदाज होता है और उनमें रंग भरता है, और आखिरकार ख़याली सूरतें हर उस शय को कशिश और तख्लीक करती हैं जो हमारे साथ वाक़े होती हैं। हर वो शख्स जो मुराकबा कर चुका है जानता है कि ज़हन के गहरे और विजदानी हिस्से से राबता करने के लिए ज़हन के अंदर रवां इस बातचीत को खामोश करना कितना मुश्किल होता है। एक रिवायती मुराकबा इस अंदरूनी गुफ्तगू में जहाँ तक मुमकिन हो सके सिर्फ मारूज़ी हद तक मुलव्वस है। ये वो पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसको हमने बहुत अरसा पहले चुना था, जो कि इस पर असरअंदाज होती है जो हमारी ज़िंदगी में आज हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि हम खुद को शिकस्तगी के ख़यालात सोचने के आदी हों, जैसा कि मैं ये काम करने के काबिल नहीं हूँ, या इस काम का नतीजा कभी भी ठीक नहीं निकलेगा, वगैरह वगैरह। असबाती अक़वाल की मश्क हमें अपने बासी बोसीदा या मनफी दिमागी फजूलियात को मस्बत ख़यालात, तसव्वुरात से बदलने का मौका फ़राहम करती है। ये एक ऐसी ताकतवर तकनीक है जो बहुत कम वक्त में ज़िंदगी के बाबत हमारे रवैयों और तवक्कुआत की काया कलब कर देती है। असबाती अक़वाल खामोशी से, बाआवाज़ बुलंद, लिख कर और हत्ता के गुनगुना कर भी दोहराए जा सकते हैं। यहाँ तक कि एक दिन में 10 मिनट मौसर असबाती अक़वाल को दोहरा कर सालों पुरानी ज़हनी आदात का अजाला किया जा सकता है। अगर आप इस बात से आगाह हो जाएं कि आप अपने सोचने के मनफी अंदाज और रवैयों को दोहरा रहे हैं जिनके आप आदी हैं, तो फ़ौरन बार बार अपने आप से असबाती अक़वाल कहिए।
مثال کے طور پر اگر آپ خود کو یہ سوچتا ہوا پائیں کہ اوہ اس کا کیا استعمال ہے، میں کبھی وہ حاصل نہیں کر پاؤں گا وغیرہ، تو آپ کو اپنے آپ سے کہنا چاہیے میں زندگی میں جو چاہتا ہوں تخلیق کر سکتا ہوں، یا مجھے خوش ہونے اور تکمیل پانے کا حق ہے۔ اثباتی قول کوئی بھی مثبت جملہ ہو سکتا ہے، یہ بہت عام یا بہت خاص بھی ہو سکتا ہے۔ ممکنہ اثباتی اقوال ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں۔ میں ہر روز ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہے آسانی اور بغیر جد و جہد کے مجھے مل رہی ہے۔ میری زندگی مکمل طور پر ترقی پذیر ہے۔ میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی مجھے اپنے اس وقت ضرورت ہے۔ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں۔ ہر وہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہے پہلے سے میرے اندر موجود ہے۔ میرا دل مکمل ہے۔ میں اپنی ذات میں مکمل ہوں۔ میں جیسا ہوں مجھے اپنی ذات سے محبت ہے اور میں خود کے لیے قابل تعریف ہوں۔ میں خود سے جتنا پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ پیار میرے پاس دوسروں کو دینے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اب آزادی سے پیار وصول کرتا ہوں اور دیتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی میں محبت بھرے اطمینان بخش تعلقات کی موجودگی پاتا ہوں۔ میرا دل سے تعلق ہے ہر روز زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوتا جا رہا ہے اور فلاں میرا بہترین دوست ہے۔ اب میرے پاس ایک اطمینان بخش اور اچھا منافع دینے والی ملازمت ہے۔ میں تخلیقی توانائی کا وسیلہ بننے کو تیار ہوں۔ میں اپنی ذاتی اظہار میں بہت متحرک ہوں۔ میں پرسکون ہونے اور موج مستی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح جگہ صحیح سرگرمی میں کام کرتا ہوں۔ خدا بہت سخی ہے اور اس کے پاس ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہر روز میں مالی لحاظ سے زیادہ خوشحال ہوتا جا رہا ہوں۔ میرے پاس جتنی زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ دینے کے لیے بھی ہے۔ میں جتنا زیادہ دیتا ہوں اس سے زیادہ مجھے ملتا ہے۔ میرے لیے زندگی سے لطف اندوز ہونا بالکل ٹھیک ہے اور میں ایسا کرتا ہوں۔ میں اپنے زندہ رہنے پر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اب اپنے ہر کام سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میں صحت مند اور خوبصورت ہوں۔ میں اس وسیع کائنات کی وہ تمام نعمتیں وصول کرنے کے لیے تیار ہوں جو بغیر کسی جد و جہد کے مجھے مل رہی ہے۔ میرے اندر موجود روشنی اس وقت میری زندگی میں معجزے تخلیق کر رہی ہے۔ اب تمام چیزیں مل کر میری زندگی میں بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مجھے زندگی نے میرے اعلیٰ مقصد سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے عرفہ و اعلیٰ مقصد کو جو مجھ پر درجہ بدرجہ آشکار ہوا پہچان کر قبول کر لیا ہے۔ سامعین، اثباتی اقوال کو اپنانے کے سلسلے میں ان اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اثباتی اقوال کو زمانہ حال کے الفاظ میں ادا کریں، نہ کہ زمانہ مستقبل میں۔ اپنی خواہش کو ایسے تخلیق کریں کہ جیسے یہ پہلے سے موجود ہو۔ یہ مت کہیں کہ میں حیرت انگیز ملازمت حاصل کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ میرے پاس ایک حیرت انگیز ملازمت موجود ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ اثباتی اقوال کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مثبت انداز میں ادا کریں۔ اس بات کا اقرار کریں جو آپ چاہتے ہیں، نہ کہ اس بات کا جو آپ نہیں چاہتے۔ یہ مت کہیں کہ اب میں صبح کو زیادہ دیر نہیں سویا کروں گا، بلکہ یہ کہیں میں صبح کو وقت پر بیدار ہوتا ہوں اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ممکنہ حد تک مثبت دماغی تصور تخلیق کر رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ اثباتی اقوال کو منفی انداز میں ادا کرنا اپنے لیے مددگار پاتے ہیں، خاص طور پر جب آپ مخصوص جذباتی رکاوٹوں اور بری عادات کو ترک کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں۔ مثلاً، مجھے چیزوں کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں آپ کو ہمیشہ مثبت انداز میں اس قسم کے اثباتی اقوال کی پیروی کرنی چاہیے، جیسا کہ اب میں گہرائی کی حد تک پرسکون ہوتا ہوں اور پر امید رہتا ہوں۔ نمبر 3، عام طور پر مختصر اور سادہ اثباتی اقوال زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اثباتی اقوال ایک ایسا سادہ جملہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے مضبوط احساس کو بیان کرے۔ اثباتی قول احساس کو جتنا زیادہ دماغ تک پہنچائے گا اس پر اتنا ہی اثر ہوگا۔ نمبر 4، ہمیشہ ان اثباتی اقوال کا انتخاب کریں جو آپ اپنے لیے بالکل صحیح محسوس کرتے ہیں۔ جو قول ایک شخص کے لیے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ٹھیک ہو۔ اثباتی قول کو مثبت، وسعت پذیر، آزادی پر مبنی اور معاون ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا قول تلاش کریں۔ نمبر 5، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کچھ نیا اور تازہ تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ دوبارہ سے کچھ نہیں کرنے جا رہے، نہ وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو مزاحمت کرنا ہوگی جو ٹکراؤ اور جد و جہد کو جنم دیتی ہے۔
آپ یہ رویہ اپنائیں کہ آپ کی زندگی میں جو پہلے سے موجود ہے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں اور ٹکراؤ کا توڑ کر رہے ہیں، اور عین اسی وقت آپ ہر چیز کو اس چیز کو تخلیق کرنے کے لیے ایک نئے موقع کے طور پر لے رہے ہیں۔ نمبر 6، اثباتی اقوال کا مقصد نہ تو آپ کے محسوسات یا جذبات کا تضاد ہے اور نہ ہی ان میں تبدیلی لانا ہے۔ آپ کے تمام محسوسات، جن میں نام نہاد منفی محسوسات بھی شامل ہیں، ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کیے بغیر ان کا قبول کرنا اور ان کا تجربہ کرنا بھی اہم ہے۔ نمبر 7، جہاں تک ممکن ہو سکے اس یقین کے احساس کو تخلیق کرنے کی کوشش کریں کہ اثباتی اقوال ایسا تجربہ ہیں جو سچ ہو سکتے ہیں۔ عارضی طور پر کم از کم چند منٹ کے لیے اپنے تذبذب اور شکوک کو معطل کرتے ہوئے اپنے تمام ذہنی اور جذباتی توانائی ان اثباتی اقوال پر مرکوز رکھیں۔ اگر شکوک یا منفی خیالات آپ کے اثباتی اقوال کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں تو اس کتاب کے باب چہاروں میں صفائی اور اثباتی اقوال لکھنے کے جو طریقہ کار دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کریں۔ اثباتی اقوال کو بغیر سوچے سمجھے کہنے کے بجائے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ واقعی اس حقیقت کو تخلیق کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ ان اثباتی اقوال کے مؤثر ہونے میں واضح فرق پیدا کر دے گا۔ کئی لوگوں کے لیے اثباتی اقوال اس وقت اور بھی زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں جب وہ ان میں سے کسی روحانی ذریعے کے حوالہ جات شامل کر لیتے ہیں۔ خدا، کائنات، اعلیٰ قوت، روح، دھرتی ماں، مقدس پیار کا ذکر یا کوئی بھی الفاظ جن کو آپ ترجیح دیں، آپ کے اثباتی اقوال کی روحانی توانائی میں اضافہ کرتے ہیں اور تمام چیزوں کے کائناتی ماخذ کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ میرے اندر خدا کی دی ہوئی لامحدود تخلیقی قوت موجود ہے۔ اس وقت میرے اندر مقدس پیار اس کو تخلیق کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وقت زندگی میں معجزات کو تخلیق کرنے کے لیے خدا میرے ساتھ ہے۔ میرے اندر ایک عظیم روح ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میری روحانی قوت اس میں میری رہنمائی کر رہی ہے۔ خدا مجھ میں رہتا ہے اور میرے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں دھرتی ماں کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے ہر روز پال رہی ہے اور مجھے سنبھال رہی ہے۔ خدا کی روشنی مجھے گھیری رہتی ہے۔ خدا کا پیار مجھ سے معانقہ کرتا ہے۔ خدا کی طاقت میرے اندر دوڑتی ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں خدا میرے ساتھ ہوتا ہے اور سب سے اچھا ہے۔ ایک بظاہر روحانی تضاد۔ بعض اوقات وہ لوگ جو مشرقی فلسفہ پڑھ چکے ہوں اور خاص شعوری بڑھوتری کے راستے پر ہوں جب پہلی بار تخلیقی تصور عمل کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کے استعمال میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تضاد پرانی خواہشات کو چھوڑنے اور نئے مقاصد کے تعین کرنے کے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ظاہری اختلاف اس لیے کہا ہے کیونکہ حقیقت میں ان دونوں تعلیمات کو جب میں گہرائی میں جا کر سمجھا تو ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا۔ یہ دونوں اصول اہم ہیں اور ان دونوں اصولوں کو بالترتیب سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے کہ یہ دونوں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں، مجھے اجازت دے کہ میں داخلی نشو و نما کے بارے میں اپنے نقطہ نظر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ہمارے تمدن میں زیادہ تر لوگ اپنی روحانی ماہیت سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ ہم عارضی طور پر اپنی روح سے شعوری رابطہ گنوا چکے ہیں اور اس طرح اپنی زندگیوں کے لیے قوت اور ذمہ داری کا احساس کھو چکے ہیں۔ اندرونی طور پر کسی طرح کسی حد تک ہم میں بے یار و مددگاری کا احساس پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلیاں لانے کے لیے ہمارے اندر قوت موجود نہیں ہے۔ ناقوتی کا یہ اندرونی احساس سخت محنت اور جد و جہد کے ذریعے اس ناقوتی پر قابو پانے کا باعث بنتا ہے تاکہ ہم کسی حد تک اپنی دنیا پر اختیار قائم کر سکیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے۔ ہم اس خلا کو پر کرنے اور جو ہم چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے بیرونی دنیا سے ساز باز کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس کے تحت زیادہ تر لوگ وہ تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ان کو زندگی میں ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے شعور کے اس درجے پر یہ کوشش کسی کام نہیں آتی۔ اس طرح یا تو ہم اپنے لیے ایسی رکاوٹیں پیدا کر لیتے ہیں جن کو ہم عبور نہیں کر سکتے، یا اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے بعد بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے داخلی خوشی کا باعث نہیں بنتے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہم اس مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے روحانی راستے کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تلاش کے دوران ہمیں بہت سے مختلف تجربات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر کار ہم بتدریج اپنی طرف لوٹ آتے ہیں۔
اس طرح ہم اپنی روحانی ماہیت کے تجربے کی طرف واپس آ جاتے ہیں جو ہم سب کے اندر موجود کائناتی توانائی ہے۔ جب ہم خالی لالچ سے بھرپور سازشی ماحول سے باہر آتے ہیں تو جو سب سے پہلا سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جانے دو، ہمیں پرسکون ہو جانا چاہیے، سخت جد و جہد ترک کر دینی چاہیے، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے لوگوں سے ساز باز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل کچھ دیر کے لیے ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بس ہونے دو کا تجربہ کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ دراصل ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو بدلنے کی کوشش کیے بغیر اپنے ساتھ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے رہے ہیں۔ یہاں یہ ہوتے ہوئے کا بنیادی تجربہ ہے، اور یہ وہی گوتم بدھ کا فلسفہ ہے جس کے معنی وابستگیوں کو جانے دو کے ہیں۔ یہ اس مذہبی تصور کی طرح ہے، خدا کی مرضی ہو کر رہے گی۔ یہ بہت زیادہ آزادی بخشنے والا تجربہ ہے۔ ایک بار آپ اس تجربے کا آغاز کر دیں تو پھر آپ جتنا زیادہ اس کا استعمال کرتے جائیں گے، آپ کا اپنی روح سے تعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور جلد یا بعدیر بہت زیادہ مقدار میں قدرتی تخلیقی توانائی آپ میں دوڑنے لگے گی۔ آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ خود کو، اپنی زندگی اور اس پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو تخلیق کر رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور زیادہ سود مند تجربات تخلیق کرنے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ان اعلیٰ اور سب سے زیادہ تکمیل شدہ مقاصد پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں جو کسی دیے گئے لمحے میں آپ کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی بنیادی طور پر اچھی، سخاوت سے بھرپور، کثرت سے لطف بخش، اور اپنے اندر وہ سب کچھ لیے ہوئے ہے جو آپ حقیقت میں چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کا پیدائشی حق ہے۔ یہاں پر ایک استعارہ دیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اس بات کو مزید واضح کر دے گا۔ چلیں ہم تصور کرتے ہیں کہ زندگی ایک دریا ہے۔ زیادہ تر لوگ کنارے سے چمٹے ہوئے ہیں اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہنے کا خطرہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ ایک خاص مقام پر ہر شخص اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ وہ بس دریا کے ساتھ بہتا جائے اور وہ اس کو حفاظت سے لے جائے۔ اس مقام پر وہ بہاؤ کے ساتھ بہنا سیکھتا ہے، اور یہ بڑا حیرت انگیز محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار جب وہ دریا کے بہاؤ کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ آگے دیکھنا اور خود اپنے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ راستہ کہاں بہتر دکھائی دیتا ہے، پتھروں اور کھڑی چٹانوں میں سے اپنا راستہ بناتا ہے اور ان راستوں اور شاخوں کا انتخاب کرتا ہے جو دریا میں بہنے میں اسے بہتر لگتی ہیں۔ یہ استعارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے زندگی کے ساتھ بہتے ہوئے اس وقت اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور عین اسی وقت اپنی زندگی کو خود تخلیق کرنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے شعوری طور پر اپنے مقاصد کی طرف اپنی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، تخلیقی تصور عمل ایک ایسا آلہ ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جس میں کسی کی ذاتی روحانی نشو و نما بھی شامل ہے۔ خود کو موجودہ حالات میں پرسکون، وسیع القلب، پرجوش اور زندگی سے مطابقت رکھنے والے شخص کے طور پر تصور کرنے میں تخلیقی تصور عمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اور آپ کو ہمیشہ اپنے اندرونی اصل سے جوڑے رکھتا ہے۔ خدا آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس کی آپ کا دل خواہش کرتا ہے۔ مانگیے، آپ کو ملے گا، ڈھونڈیے، آپ پا لیں گے، دستک دیں، دروازہ کھل جائے گا۔ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو دستک دیتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔